नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत के शुरू में भी हमने अहकामात देखे और एंड में भी हम इसके अहकामात देख रहे हैं और इसके बीच में हमने देखी आयते नूर। तो शुरू के भी रकुआत और आखिर के भी आप देखें 4 रकुआत, इनके अंदर कुछ ना कुछ अहकामात आज भी आपको मिलेंगे। और बीच में जैसे वो एक हीरा जड़ा होता है नूरून आला नूर वाली आयत का, और आगे पीछे उसके मोती हैं, ये सुभान अल्लाह। तो ये एक हार पिरोया हुआ है जिसकी हम आखिरी जो लड़ी है वो आज हम देखते हैं आयत नंबर 55 से। पहले थोड़ा सा इसकी पिछली आयत को देख लेते हैं। जो पिछली आयत थी इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना, फ़इन तवल्लो फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम। तो यानी हमारे नबी पे सिर्फ जिम्मेदारी है जो उन पे डाली गई है और तुम पे वो जिम्मेदारी है जो तुम पे डाली गई है। तो रसूल की जिम्मेदारी क्या है? लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, बस इस हद तक है। आपसे इस जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा के अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, तो इसके बाद इनके ऊपर अमल करना या इनके लिए कोई कुर्बानी देना ये लोगों की जिम्मेदारी है और इसके बारे में अल्लाह उनसे सवाल करेगा। तो इसमें एक डिसिप्लिन की भी बात पता चलती है। जो एक जब कलेक्टिव काम किया जाता है, जब लोग मिलजुल के काम करते हैं, कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी की फिक्र होनी चाहिए जिसके बारे में भी उससे सवाल किया जाना है। जब लोग मिलजुल के काम करते हैं तो बाज़ दफा ऐसे होता है कि कुछ शिकायत पैदा हो जाती हैं एक दूसरे से। जैसे एक ग़ज़वे के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माले गनीमत तकसीम कर रहे थे तो बनी तमीम के एक आदमी ने कहा कि ए दिल या रसूलल्लाह, अदल करें ए अल्लाह के रसूल। तो नऊज़ु बिल्लाह, क्या आप अदल नहीं कर रहे थे? इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से फरमाया कि तुम बर्बाद हो जाओ, अगर मैं नहीं अदल कर रहा तो फिर कौन अदल करेगा? तो इस तरह बार दफा जब एक मिलजुल के एक जगह पे लोग काम करते हैं तो अपने अमीर से भी बाज लोगों को शिकायत हो जाती है। जो अपना लीडर होता है उसके साथ भी उनको शिकायतें होती हैं और उसके साथ कोई ज्यादती कर बैठते हैं। ऐसी सूरत में इस आयत में दिए गए असूल को सामने रखना चाहिए कि जिस शख्स को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके बारे में वो अल्लाह के यहाँ जवाब दे। अगर कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी में कमी कर रहा है, कोताही कर रहा है या किसी के साथ ज्यादती करेगा तो अल्लाह के यहाँ हर किसी का ठीक ठीक हिसाब हो जाएगा। तो इसलिए जब जमात में लोग काम करते हैं, एक ग्रुप की सूरत में, एक चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो एक आदमी को किसी से अगर शिकायत हो जाए तो वो नाराज होकर बैठने की बजाय उसको ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी की फिक्र करूं जिसका मुझसे हिसाब लिया जाना। ठीक है? और जो वो अमीर कर रहा है वो अल्लाह के यहाँ खुद जवाब दे। और ये भी यहाँ पे पता चलता है कि जो दीन की कामत का काम है ना, दीन का काम है, वो इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते ये जब तक एक ऑर्गेनाइज्ड सूरत में ना हो। और इसी को कुरान करीम ने फिर ऐसी जमात का है जिसका नाम कुरान में ही दिया गया, हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की जमात। ठीक है? और खुशखबरी दी गई है मोमिनों को कि जहां जब लोग मिलकर काम करते हैं तो अल्लाह का हाथ उन पे होता है। हदीस में आता है यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह का हाथ होता है जमात के ऊपर, यानी अल्लाह की ताईद होती है, उसकी नुसरत होती है, उसकी मदद होती है। ठीक है? तो इससे आज भी हम जो आयात पढ़ेंगे उनमें भी डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड होने की, रूल्स को फॉलो करने की बात है जो आखिर की आयात पढ़ेंगे। और थोड़ी सी जो आप लोगों को एक सवाल भी था उसका भी जवाब है आज की आयात में कि जो बूढ़ी औरतें हैं उनके बारे में क्या
حکم ہے اللہ تعالیٰ کا پردے کے خاص طور پہ اس لحاظ سے. اور پھر استیزان کے بارے میں ہم کچھ آیات پڑھیں گے. پہلے بھی ہم استیزان کی آیات پڑھ چکے ہیں. گھروں میں جب داخل ہونا ہے تو کیسے داخل ہونا ہے ہر ایک کو. اور آج بھی ہم تھوڑی اور گھر کے اندر کی بھی باتیں پڑھیں گے کہ گھر کے اندر بھی کیا کوئی اجازت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آیت ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام آیت استخلاف ہے. ٹھیک ہے. آیت استخلاف. یہاں پہ آپ نے خلافت کی بات دیکھ رہے ہیں نا. اور یہ قرآن کی بڑی عظیم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے ایمان والوں کو. 3 چیزوں کا وعدہ دیا ہے. مگر آیت شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس آیت کا پہلے شان نزول بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ آیت کیوں اتری تھی, کیسے, کیا وجہ تھی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو اس قدر پریشانی رہتی تھی, ہر وقت خطرہ ہوتا تھا. اور یہ کچھ جنگ آزاد کے آس پاس کا ٹائم تھا جب یہ آیات اتری ہیں. تو آپ سوچیں یا تو پہلے کا یا بعد کا ٹائم تھا, واللہ عالم. مگر یعنی وہ تقریباً کا وہ ٹائم تھا. اور آپ دیکھیں کہ وہ ٹائم بڑا ہی مشکل وقت تھا نا. اور اس کے اندر مسلمانوں کے اوپر یہ حال تھا کہ کسی ٹائم بھی وہ اطمینان سے بیٹھ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے. مسلمان بڑے کمزور تھے, تو یعنی اس لحاظ سے اسٹیبلش نہیں تھے. مکہ میں تو جو ان کے ساتھ ظلم و ستم اور وہ تھا, مدینہ آ کے بھی کوئی چین نہیں آیا تھا. اب مدینہ پہنچ کے اب بس جہاد کا حکم ملا, اب جہاد شروع ہوا, اب یہ ہو گیا, بس اسی طرح چل رہا تھا. تو مسلمان بڑے خوفزدہ رہتے تھے, کوئی خطرے سے خالی وقت نہیں ہوتا تھا. صبح شام صحابہ کرام ہتھیاروں سے ہر وقت اپنے ہتھیار ساتھ رکھتے تھے. تو ایک صحابی نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ کیا ہم اسی طرح خوفزدہ ہی رہیں گے؟ یا رسول اللہ کیا ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسی گھڑی نہیں گزرے گی کہ مطلب جس میں امن ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہتھیار اتار کے بھی ہمیں کبھی آسودگی کا سانس لینا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سکون سے فرمایا کچھ دن اور صبر کر لو, پھر اتنا امن, اتنا اطمینان ہو جائے گا کہ پوری مجلس میں, بھرے دربار میں چوکڑی بھر کر آرام سے بیٹھے رہو گے. ایک کے پاس کیا کسی کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں ہوگا, کیونکہ کامل امن ہوگا, پورا اطمینان ہوگا. اس وقت یہ آیت اتری تھی کہ جو ہے نا یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی تھی کہ اس طرح سے ہوگا آگے, ایسا زمانہ آئے گا آگے. اسی طرح عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بطور وفد کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کیا تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ وہ ایک جگہ کا نام ہے. انہوں نے جواب دیا میں ہیرا کو نہیں جانتا, ہاں نام سنا میں. آپ نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ تعالیٰ میرے اس دین کو مکمل طور پہ پھیلائے گا, یہاں تک کہ امن و امان ہو جائے گا کہ ہیرا سے ایک سانڈنی سوار عورت تنہا نکلے گی. یعنی وہ سانڈنی پہ بیٹھی ہوگی, وہ ایک سانڈ ہوتا ہے نا ایک جانور بیل کی طرح, تو اس کے اوپر بیٹھی ہوگی اور اکیلی ہوگی, اور وہ بیت اللہ تک پہنچ کے طواف سے فارغ ہو کے واپس ہوگی, لیکن نہ کوئی خوف ہوگا نہ اس کے ساتھ کوئی محافظ ہوگا. اتنا امن ہو جائے گا. اور نمبر 2 بات کیا فرمائی, یقین مان کے کسرا بن ہرمز شاہ ایران کے خزانے فتح ہوں گے. حضرت عدی نے تعجب سے پوچھا کیا شاہ ایران کسرا اس کے خزانے مسلمانوں کی فتوحات میں آئیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی کسرا بن ہرمز کے. اور پھر تیسری بات آپ نے فرمائی سنو اس قدر مال بڑھ جائے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا, یعنی صدقہ لینے والا نہیں کوئی ہوگا, دینے والے ہوں گے لینے والا نہیں ہوگا. حضرت علی فرماتے پھر بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو پھر فرماتے اب تم دیکھ لو واقعی ہیرا سے عورتیں بغیر کسی پناہ کے آتی جاتی ہیں. اس پیشین گوئی کو پورے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا, اپنی زندگی میں انہوں نے دیکھ لیا, اللہ نے یہ وعدہ پورا فرمایا. اور دوسری پیشین گوئی تو میری نگاہوں کے سامنے پوری کسرا کے خزانے فتح کرنے والوں میں خود میں موجود تھا. اور تیسری پیشین گوئی بھی یقیناً پوری ہوگی, یعنی اتنا مال بڑھ جائے گا کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت اس ٹائم پہ اتری جب اتنی زیادہ خوف کا عالم تھا کہ یعنی صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ کبھی ہمیں چین بھی ملے گا, کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم آرام سے ہو جائیں.
ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس وقت سے ستائے جا رہے ہیں اور ابھی تک اسلحے کے بغیر نہ صبح ہو رہی ہے نہ شام ہو رہی ہے. صحابہ کہنے لگے تھے کاش وہ وقت آئے کہ ہم چین کی زندگی گزار سکے اور ہمیں کسی قسم کا خوف نہ ہو. تو یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. اب کہنے امیجن کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم سب کو محفوظ رکھے کہ یہ کتنی ایک ٹیریبل سچویشن ہوتی ہے کہ جب خوف کا عالم ہو. پتہ ہے یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے, یہ بھی انسان کے لیے ایک تکلیف ہوتی ہے, یہ بھی ایک یعنی انسان کے لیے کتنی ایک پریشانی ہوتی ہے کہ جب اس کے ارد گرد ہر وقت خوف اور خطرہ ہو, ہر وقت اس کو دھڑکا لگ رہے اب دشمن ہے اب دشمن ہے. یعنی وہ والا عذاب تو نہیں جو قوموں کے اوپر آئے, مطلب یہ یعنی اس کی نیچر, اس کی فطرت کے لیے, اس کے ذہن کے لیے ایک یہ مسلسل تکلیف ہوتی ہے اس چیز کے اندر. تو ہم تو دوسری تکلیفوں کا تو ہمیں پتہ ہے, لیکن یہ بھی ایک تکلیف ہے جو کہ صحابہ کرام نے صحیح اور طویل عرصے تک, جس کو ہم کہتے ہیں ایک ٹینشن, ایک انگزائٹی ہر ٹائم کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی فرمائی, اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن حق ہے اور اللہ کا کلام ہے, کیونکہ یہ اس ٹائم پہ آیات نازل ہوئی جب بھی بالکل اس چیز کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 55, وعد اللہ, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے وعدہ کر لیا. اللہ تعالیٰ کو تو بات وعدے کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اس کا تو ہر قول ہر بات اس کی ایسے ہے جیسے کہ یعنی پتھر پہ لکیر کے ایک وعدہ ہی ہے. لیکن یہاں پہ تاکید کے لیے, یقین دلانے کے لیے ہمارے جیسوں کو کہ فکر نہ کرو, یہ اللہ نے وعدہ کر لیا. کہ جب ہمیں کہہ دیا جاتا ہے نا میرا وعدہ ہے تم سے, میری بات پہ یقین نہیں کرتی, میں تم سے وعدہ کرتی ہوں, تو پھر ہمیں یقین آ جاتا نہیں اس نے وعدہ کیا. تو اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے, ان کن سے, الذین, ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے, وعاملوا الصالحات, اور انہوں نے صالح عمل کی. یعنی اللہ کا وعدہ سب سے نہیں ہے, جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ان سب سے وعدہ نہیں ہے. یاد رکھیں ایک بات, ان سے وعدہ ہے جو ایمان لا کے صالح عمل کرتے ہیں, ایمان کے سارے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرتے ہیں, ان کو پتہ ایمان کیا ہے, اس کے بعد وہ صالح عمل کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں اس بات کو آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں, کیونکہ جب ہم ایسی چیزیں پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں اللہ کا تو وعدہ مسلمانوں کے ساتھ ہے, ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں تو اس لیے ہمارے ساتھ تو فتح کا وعدہ ہی ہے, ہم نہیں فاتح ہوں گے دنیا کے تو پھر اور کون ہوگا, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. تو بات صرف اتنی نہیں ہے, ایمان مکمل اور صالح عمل, جب یہ دو کام تم کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں 3 چیزیں دے گا. 3 in 1 ہی ہے, اصل میں ہے ساری تینوں ایک ہی ہیں لیکن الگ الگ بتائی گئی تاکہ انسان ایک تاکید بھی ہو جائے اور اس کی ڈیٹیل بھی ہو جائے. نمبر 1 کیا, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو زمین میں. اب دیکھیں آپ یہاں پہ بھی تاکیدیں 2 آ گئی کہ ضرور وہ ایسا کرے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خلافت دے گا زمین کی, ایک وہ وقت آنے والا ہے کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے خلیفہ بنائے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے آئے. کون لوگ جو پہلے خلیفہ بنائے گئے, جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فتح دی تھی فرعون کے اوپر, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کسی بھی قوم کو اٹھا کے, جس کا سوچ ہی نہیں سکتا تھا کوئی کہ یہ بھی کبھی قوم اٹھ سکتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے کہاں تک غلبہ دیا کہ فرعون بھی ختم ہوا, اور پھر اس کو ایک زمین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو ان کی اپنی زمین تھی, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فلرش کیا, تو ترقیاں دی. تو جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا, یا جیسے آپ سوچ سکتے ہیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلافت دی تھی, اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے, تو اچھا اب اس بات کا پچھلی باتوں سے کیا تعلق ہے, پچھلی آیات سے کیا لنک آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ دیکھیں پیچھے احکامات آ رہے ہیں, پیچھے منافقین کی باتیں آ رہی ہیں,
ان کو کہا جا رہا ہے بھئی تم نکلو، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں نکلنا، ہم قسمیں کھاتے ہیں، کوئی بہانے کرتے ہیں، کوئی باتیں کرتے ہیں، اطاعت میں پیچھے ہیں اور یہ کرتے ہیں. تو اللہ کے احکامات میں ان کا دل نہیں لگتا، ان کو لگتا ہے کہ مارے جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا. دنیا کے بندے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دین کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ کا تو وعدہ ہے کہ یہ دین ایک دن ضرور غالب آئے گا. اس دین والوں کو جو اس میں ایمان کے ساتھ رہیں اور صالح عمل کریں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت ضرور عطا فرمائے گا. اور خلافت کا مطلب یہی ہے کہ غلبہ دے گا. تو جو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے گا ان احکامات پہ چلے، ہائے کیا ہوگا، ہمارے فائدے ہم سے چھوٹ جائیں گے، ہمیں نقصان ہو جائے گا، فلاں کیا کہے گا، جاب چلی جائے گی، فلاں ہوگا. اگر تم ایمان والے ہو پکے اور تمہارے اندر تم صالح عمل کرتے ہو تو پھر فکر نہ کرو، خلافت تمہیں اللہ عطا فرمائے گا اس زمین کی، جیسے وہ خلافتیں تھیں. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ میرا دین جو ہے، یہ ہر کچے پکے گھر اس میں انٹر ہو کے رہے گا. یعنی یہ دین کو غلبہ مل کے رہنا ہے. ہر اس جگہ کے اندر جو کچا پکا مکان بھی ہے نا، اس میں بھی فرمایا روئے ارض پہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر اور کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ ایسا نہیں رہے گا جس میں دین اسلام داخل نہ ہو جائے. چاہے کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، چاہے کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت میں نہیں. یعنی یا تو اس گھر والا اسلام قبول کر کے عزت والا بن جائے گا، یا ذلیل ہو کے اسلام کی بالادستی کو قبول کر لے گا کہ اسلام کو اپنے اوپر وہ کر لے گا. لیکن دین غالب آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دین اسی طرح بس بیچارگی، اور اس کی آج تو ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں نا. وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا تو وعدہ یہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ الٹ ہو رہا ہے. کہاں خلافت ملی ہوئی ہے دنیا کی؟ تو بات یہ ہے کہ کیا ایمان اور صالح عمل ہے؟ کیا یہ وعدہ ان کے ساتھ نہیں ہے جو بورن مسلم ہے، بس نام کے مسلم ہیں؟ یہ ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری طرح اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور اپنی قربانیاں دے کے بھی اس دین سے نہیں ہٹتے، ساری ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دو شرائط جو پوری کرے گا ان کو غلبہ ملے گا، ان کو ایک اقتدار ملے گا، جیسے طالوت کو اللہ تعالیٰ نے دیا، داؤد علیہ السلام کو دیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ اچھا، یہ ایک وعدہ ہو گیا. نمبر 1 اس کے اوپر لکھ لیں. نمبر 2 لکھیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور البتہ ضرور قرار دے گا اللہ، اسٹیبلش کر دے گا، غلبہ دے گا ان کے لیے، ان کے دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا. اللہ نے کون سا دین پسند کیا؟ کس دین کو اللہ نے غلبہ دے دینا ہے؟ ہاں، کون سے دین والوں کو اللہ ثابت رکھے گا، اسٹیبلش کرے گا، زمین کا اقتدار دے کے، اور ان کو ایک قرار دے دے گا، اسٹیبل کر دے گا ان کو. اس لیے کہ ابھی تو بڑے خطروں میں گھرا ہوا تھا اسلام. کافر تو یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس دین کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اور کہیں قریش مکہ ہیں دشمن، کہیں یہودی ہیں، کہیں منافقین ہیں. مطلب all the time ایک کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ چل رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ اس دین کو غلبہ دے گا، وہ دین جو اس نے پسند کر لیا ان کے لیے. تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اسلام ہی ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ راضی ہو گیا تمہارے لیے کون سے دین پہ تمہارے لیے راضی ہو گیا؟ تمہارے لیے پسند کر لیا اسلام کو دین کی حیثیت سے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دین والوں کو فرما رہے ہیں یہ
تمہاری خلافت بھی ہوگی، تمہارے دین کا غلبہ بھی ہوگا. ظاہر ہے جب خلافت ہوگی تو اسی دین کا غلبہ ہوگا. اچھا تھرڈ، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جی ضرور بدل دے گا ان کو خوف کے بعد امن کی حالت میں. اس وقت تو ایک ایمرجنسی کی سی سچویشن ہے، تمہارے اوپر جو خوف طاری ہے فکر نہ کرو، اس خوف کو اللہ تعالیٰ امن میں بدل دے گا. اس وقت کیا تھا پتہ نہیں، اس وقت مشرکین وہاں سے حملہ کر دیں، اس وقت وہاں سے ہو جائے، کبھی قریش کی سازشوں کا پتہ چل رہا ہے، کبھی یہود کچھ کرنے لگے ہیں. تو یہ بھی مسلسل، یہ مدنی دور کے 5 سال حدیبیہ تک تو مسلسل ہی ایک خوف 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 تھا. اب اس خوف میں دیکھیں یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے تو یہ یقین تو وہی کرے گا جس کا ایمان پکا ہو کہ واقعی ایسا ہوگا، کیونکہ آثار تو کوئی نہیں نظر آ رہے بھائی. لیکن کون یہ بات کا یقین کر سکتا ہے؟ جو جانتا ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں یہ صلح حدیبیہ کے پہلے نازل ہوئی، اس کے بعد ہی صلح حدیبیہ ہوئی تھی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خیبر کو فتح کیا. پھر اس کے بعد خیبر میں بھی بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا. پھر اس کے بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں حج کے موقع پہ اعلان کر دیا گیا اب اس کے بعد یہاں پہ کوئی مشرک نہیں رہ سکتے، آپ کو اتنا ٹائم دیا جاتا ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں نہیں تو اسلام قبول کر لیں. تو یعنی آپ دیکھیں کہ اس کے بعد فتوحات ہی فتوحات، اچھے دن آ گئے تھے. جس کو اللہ کے وعدے پہ یقین ہوگا نا وہ پھر واقعی جم کے رہے گا، اور جس کو نہیں ہے یقین وہ یہی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس مذہب کا تو اس دین کا تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے، اس کے بعد تو مصیبتیں ہی آتی جا رہی ہیں. مطلب ہم آج کے اپنے سینیریو میں رکھ کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کبھی بھی نہیں صحیح ہونا. یہ نہیں، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا. یہ جو تیسری پیشین گوئی ہے نا، عدی بن حاتم نے فرمایا کہ 2 تو پہلی پوری ہو گئی ہیں جو میں نے دیکھ لی ہیں، تیسری بھی ضرور پوری ہو جائے گی. یعنی تیسری نہیں ابھی پوری ہوئی کہ لوگ صدقہ لے کر نکلیں گے، صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. دیں گے کسی کو، وہ کہے گا کل لے کے آتے تو میں لے لیتا، آج تو میں خود اتنا آسودہ ہوں، مجھے نہیں چاہیے. یہ ہو جائے گا اور یہ دین کہاں تک پہنچ جائے گا. تو یہ نہ سمجھنا کہ اسی طرح اس بیچارے نے مرے ہوئے رہنا ہے اور اس کے لوگوں نے ذلیل ہی ہونا ہے. ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں کہ آج انہوں نے اپنا ایمان گوا دیا. ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں کہ ایمان ان کا کامل ہی نہیں ہے. ابھی ہم بات کریں گے آگے شرک کی بھی، کتنے شرک ہمارے اندر آ چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ہم ایمان کے دعوے کر رہے ہیں. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہمارا دین ہے کیا، ایمان کو کیا، اس کی ریکوائرمنٹس کیا پوری کریں گے. جنہوں نے اپنے دین کو ہی چھوڑ دیا ہو، جنہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہو، تو کیا ان کا ایمان رہ جائے گا. تو یہ ذلتیں اس وجہ سے ہیں. ادروائز جن کے اندر یہ کوالٹیز آ جائیں پھر اس کے بعد اللہ ان کو تھام لیتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو خلافت دے گا. اور آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد کیا ملی خلافت یا نہیں ملی مسلمانوں کو. کیا ہوا تھا پھر اس کے بعد کہ جب یہ پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس کے بعد مسلسل مسلمان فتوحات پہ فتوحات، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پھر حدیبیہ ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تو آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد شاہ روم نے بھی، ہرقل نے بھی تحفے تحائف بھیجے، مصر کے والی نے بھی تحفے بھیجے، اسکندریہ کے شاہ مقوقس نے، عمان کے شاہوں نے بھی یہی کیا، اس طرح اطاعت گزاری کا ثبوت دیا. حبشہ کا بادشاہ جو اسحمہ تھا وہ تو ویسے ہی مسلمان ہو گیا تھا، جو بعد میں بھی بادشاہ بنے وہ بھی تحائف روانہ کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اچھے دن آ گئے تھے، مکہ فتح ہو گیا. تو اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ نصر میں کہ جوک در جوک وفود آ رہے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو وہ جو لوگ جوک در جوک اسلام لا رہے ہیں، نصر اللہ آ گئی، فتح آ گئی. اچھا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو آپ کی بعد جو خلیفۃ المسلمین تھے حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے
مضبوط کیا حکومت کو. بھلے ان کے دور میں ایسا ہوا بھی تھا کہ بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے, فتنے پیدا ہو گئے تھے, لیکن انہوں نے ان فتنوں کو ختم کیا. فارس اور شام اور مصر کی طرف اسلامی لشکر بھیجے. حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا انہوں نے فارس کی طرف, وہاں سے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح عمرا کے ماتحت شام کے ملکوں کی طرف لشکر اسلام کو ان کے ساتھ روانہ کیا تھا. پھر مصر کی طرف عمر بن عاص کو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, فاتح مصر کہتے ہیں, ان کو مصر کی طرف روانہ کیا تھا. انہوں نے وہاں پہ فتوحات کی تھی, بصرہ, دمشق, ہاران, یہ سارے فتح ہو گئے تھے. پھر حضرت عمر کے دور میں تو یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ آسمان کے نیچے کسی نبی کے بعد ایسے پاک خلیفوں کا دور نہیں آیا جیسے یہ 4 خلیفہ تھے. نہیں آیا, نہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ بعد میں. تو ان کے دور میں تو شام, یہ سارا پورا علاقہ, ایجپٹ کا, فارس کا آپ کی خلافت کے زمانے میں فتح ہوا. کسرا کے ٹکڑے اڑ گئے. کسرا کو منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی, اتنی ذلت کے ساتھ وہ بھاگا پھرتا تھا. کیسر کو انہوں نے فنا کر دیا تھا, نام مٹا دیا تھا. شام کی سلطنت ان کے انڈر آ گئی تھی. تو اور جو بڑی بڑی ایمپائر تھی نا, ان کی جو سینچری سے ان کی جو دولت تھی انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے, جو ٹریجرز تھے ان کے, سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے. دیکھیں پھر اللہ نے اسٹیبلش کیا کہ نہیں. ہاں, تو پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا جب دور خلافت آیا, مشرق سے مغرب کی انتہا تک اللہ کا دین پھیل رہا تھا. ایک طرف مسلمانوں کا لشکر مشرق کی طرف فار اینڈ پہ جاتا, دوسری طرف مغرب کی طرف فار اینڈ پہ پہنچ گیا. یہ اسپین, یہ اور جگہیں, یہاں تک کہ چائنا تک ان کے زمانے میں فتوحات ہوئی تھی. اور کسرا کو تو قتل کر دیا گیا تھا. اس کا ملک تو ایک طرف, اس کا نام و نشان, اس کے ملک کا تو کیا, اس کا نام و نشان بھی کسرا کا ختم ہو گیا. جو 1000 سال سے انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی وہ بجھا دی گئی, اور ہر ٹیلے سے اللہ اکبر کی صدائیں آنے لگی تھی. دوسری طرف مدائن, عراق, خراسان, یہ سب فتح ہو گئے. یعنی آپ نارتھ کی طرف کو بھی جائیں تو ترکوں سے جنگ ہوئی تھی, تو ان کا بھی بڑا بادشاہ جو خاقان تھا وہ بھی ذلیل و خوار ہوا. تو آپ دیکھیں کہاں کہاں تک خلافت عثمانی پہنچ گئی تھی. اور حضرت عثمان جو خود تھے نا, ان کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تلاوت قرآن کی برکت تھی. قرآن سے اتنی ان کو محبت تھی, قرآن کا جمع کرنا, اس کا حفظ کرنا, اس کی تبلیغ اشاعت آگے کرنا, اس کے سنبھالنے میں انہوں نے اتنی خدمتیں انجام دی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی نا کہ میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی ہے, یہاں تک کہ میں نے مشرق اور مغرب دیکھ لیا, اور عنقریب میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک اس وقت مجھے دکھائی گئی ہے. تو وہ واقعی صحیح ہوئی تھی, پیشین گوئی ثابت ہوئی تھی. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو دیکھیں کیا شان و شوکت تھی امت مسلمہ کی. اور آج تک آپ جن ملکوں میں آرام سے بیٹھ کے اذانیں سنتے ہیں اور مساجد دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور مسلمان وہاں پہ حکومتیں ہیں, وہ اسی وجہ سے ہیں, چاہے برائے نام ہی ہوں یا کچھ بھی, لیکن وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ان صحابہ کرام نے اس وقت کی جو قربانیاں دی ہیں. آج تو ہم نے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے, اپنی بے دینیوں کی وجہ سے بس سمجھ لیں گوا دیا ہے ان یہاں پہ جو دین اسلام اور جو ہمارا جیسے دین کا بول بالا ہونا چاہیے تھا وہ ویسا نہیں ہے. لیکن اس وقت سے آپ دیکھیں جو کام ہوئے تھے انہی کا ثمر ہم آج تک دیکھ رہے ہیں, یہ انہی کا پھل ہے جو ہم آج کھا رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.